आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम काम करने लगे हैं ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज और पेपर 1 है बच्चों। आइए इसका काम शुरू करते हैं। आप देख लीजिएगा कि कैसे पहले पढ़ना है इबारत को, फिर आपने सवालात जाके पढ़ने हैं, फिर आगे उन जवाबात का नंबर ऊपर लिखने हैं, फिर आपको ये सॉल्विंग इसकी आएगी। अगर आप कहें कि मैं जल्दी से फटाफट देखा और ये कर लिया, तो इस तरह नहीं हो सकेगा। उसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि हम गलत जवाब पर, मैंने खुद अपना रीचेक किया तो मैंने गलत जवाब और अभी भी कोई पता नहीं कि मैंने कोई गलत भी किया हो। तो आइए देखते हैं कि क्या है। मुंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। अच्छा बच्चों, ये कान कनी होता है, इन्होंने कान कुनी लिखा हुआ है, कान कनी होता है बच्चों। माइनिंग दरअसल ज़मीन के अंदर अमूमन किसी रिकाज़ी जिस्म और बॉडी से काबिल कदर मादनियात या दूसरे अर्जियाती मवाद को निकालने का अमल है। कान कनी दरअसल फ़ारसी ज़ुबान के दो अल्फाज कान और कनी के मुरक्कब इस्तिलाह है। कान का मतलब है ज़मीन के अंदर पहाड़ में बगैर इंसानी सनत के पैदा होने वाली कुदरती चीज़ों की जगह, जहाँ से धात, जवाहरात, पत्थर के कोयले वगैरह निकाले जाते हैं। मादन खान मादनियात का कुदरती ज़ख़ीरा। मादन के मायने है खान, मादनियात का कुदरती ज़ख़ीरा, जबकि लफ्ज़ कनी के मायने है खोदना। अरबी में इसे तादैन कहा जाता है। तादैन से माखूज़ लफ्ज़ मादन है। मादन भी उर्दू में मुस्तामिल है। मुस्तामिल इस्तेमाल किया जाता है और इसी लफ्ज़ की बिना पर कान कनी के लिए मादनकारी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ये उनका है मिसरा एक है, तल्ख़ बहुत बंदा मज़दूर के औकात। यानी कि बहुत ही कान कनी, आपको पता है, बहुत ही अंदर जाना पहाड़ के और वहाँ से कोई मादन निकाल कर यानी क्या है, मादनियात, नमक, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह निकाल कर लाना। तो वो अंदर, जो आपको पता है, अंदर ही कहीं कभी धमाका हो जाता है। वो पत्थर तोड़ने के लिए धमाका किया जाता है, तो उसी के नीचे आके मजदूर जो है वो दब के मर जाते हैं और उनको कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। मेहनत का सारा दिन मेहनत की चक्की में पिसता रहता है, लेकिन शाम को उसे जो मुआवजा मिलता है वो इस कदर कलील, कलील के मायने है कम, किल्लत से बचो, कि उससे एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये दुरुस्त है कि मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन जब मज़दूर से जानवरों की तरह मुशक्क़त कराई जाए तो फिर उम्र की घड़ियाँ घटना शुरू हो जाती हैं। आपने देखे ही होंगे गरीब लोग कितने मुर्दा हाल होते हैं। जब इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयस्सर ना हो तो बीमारी मुस्तकिल डेरे डाल देती है। बहुत कम लोगों को इल्म है कि मेहनत के इस अमल में सबसे मुश्किल कान कनी है। सबसे मुश्किल काम कान कनी है। ये देखा बच्चों, अब उन्होंने ज़बर डाल दी है। कान कनी लफ्ज़ होता है। कोयले की कानों के कोयले की कानों में काम करना मुश्किल ही नहीं, जानलेवा भी होता है। यानी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। मीलों लंबी कान में घुसकर कोयला निकालना, मलकुल मौत से बिलमशाफा गुफ्तगू करना, हैंड शेक करना। मीलों लंबी कान में घुसकर कोयला निकालना, मलकुल मौत, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, मलकुल मौत से बिलमशाफा गुफ्तगू करने के मुतरादिफ है, यानी आमने सामने खड़े होकर बात करना। किसी भी वक्त कोई तोदा बड़ा भारी पत्थर गिरकर मजदूर को जिंदा दरगोर कर सकता है। दरगोर करना, कब्र के अंदर कर देना। दर के मानी अंदर और गोर कब्र। बसा औकात यानी बाज़ औकात। बसा औकात पानी की लहरें सैलाब बलाखेज की मानिंद उमड़ कर बेबस मजदूर को डुबो देती हैं। कभी ऐसा होता है कि नीचे से पानी निकल आता है, तो वो जब पानी निकलता है तो वो पता नहीं कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, वो इतनी बहुतायत से निकलता है कि वो उनको लेके तो डुबो देता है। जो इन हादसात से बच निकलते हैं वो भी एक लंबी ज़िंदगी नहीं गुजारते। कोयले के बारीक ज़र्रात मुंह और नथनों नॉस्ट्रिल्स गुजर कर मेहनत कश के अंदर भी एक किस्म की कान बना देते हैं, यानी अंदर ज़ख़ीरा होते रहते हैं वो। फेफड़े, गुर्दे, दिल बतदरीज काम करना छोड़ देते हैं, बतदरीज, दर्जा ब दर्जा, यानी स्टेप बाय स्टेप
وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ کان کنی کی صنعت میں آئے دن ہونے والے جان لیوا حادثات کے سبب مائنز ایکٹ مجریہ 1923 کے تحت مناسب طبی سہولتوں کی ذمہ داری مالکان اور متعلقہ سرکاری محکموں پر عائد ہوتی ہے، مگر کان کنوں کی اوسط عمر دیگر پاکستانیوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ اگر وہ زندہ بھی رہیں تو کان کنی کے دوران اٹھنے والی دھول، ذرات، مضر صحت گیسوں کے مرغولے یہ وہ جو دھواں سا بنتا ہے، جب ظاہر ہے وہ کرتے ہیں دھماکہ تو وہ بھی ڈسٹ اڑتی ہے تو وہ دھوئیں کی طرح پھیلتی، تو وہ مرغولے اس کو کہتے ہیں جو دھوئیں کی طرح پھیل کر اوپر کو اٹھیں، پھیپھڑوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ بلیک لنگز، تپیدک، جلدی امراض، جلدی یعنی آپ کی جلد پر بھی کچھ ان کا برا اثر ہوتا ہے، بہرا پن یعنی اتنے دھماکے سنتے ہیں کہ بہرے ہو جاتے ہیں، اور شدید اعصابی تناؤ کہ پتہ نہیں باہر نکل سکیں گے کہ نہیں، ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہنا، تو اعصاب ہر وقت وہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں کہ اگر کوئی کان کن بچ نکلے تو اسے زندہ معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی ان تمام بیماریوں سے کوئی اگر بچ گیا تو وہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کہتے ہیں جو عقل جس کو سمجھنے سے عاجز ہو، ایسی بات کا ہونا جو عقل میں نہ آ سکے۔ کہنے کو کان کنی کی صنعت بھی سوشل سیکیورٹی کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ جو بچوں کارخانے والے سوشل سیکیورٹی کا ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں سے ورکرز کو سہولیات دی جاتی ہیں، مگر اس کا کھوکھلا پن تب ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ صرف نام کے ہی ادارے ہوتے ہیں۔ کھوکھلا پن ظاہر ہونا یعنی کوئی بھی نہیں کام کرتے یہ، جب مرنے والے کان کنوں کے وارث چند دن چکر لگانے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ ہے کہ اگر کوئی موقع پر فوت ہو جائے تو اس کو سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ پیسے بھی دیتی ہے، یا اگر زخمی ہو جائے تب بھی اس کے لیے ہاسپٹل وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے وارث جو ہیں چند دن چکر لگانے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، یا زخمی کارکن اپنے زخم باقی زندگی خود ہی چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ زخم چاٹنا یعنی بہت ہی غربت میں اور بہت ہی لاچاری میں زندگی بسر کرنا۔ مرے پہ سونواں درہ یعنی مزید، یعنی جو مر گیا ہے اس کو کوڑا مارنے کی کیا ضرورت، مرے پہ سواں یہ بچوں سواں ہوتا ہے لیکن اس کو سواں کہتے ہیں۔ مرے پہ سواں درہ یعنی مرے کے اوپر 100ویں مرتبہ پورے 100 کوڑے پورے کرنا، سمجھ گئے؟ مر تو وہ 10-20 میں ہی گیا، لیکن پوری گنتی کرنا یعنی بہت زیادہ زیادتی کرنا۔ مرے پہ 100واں درہ یہ کہ محکمہ کان کنی کے پاس مرنے یا زخمی ہونے والوں کا پورا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کون چلا، کون اندر گیا ہے، کون مر گیا ہے، یہ تک نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تک معلوم نہیں کہ کتنے کان کن رجسٹرڈ ہیں یا نہیں، کوئی اسی ڈیلی ویجز پر آ جاتے ہیں کہ روز کے روز کام کیے، روز کے روز پیسے لیے، تو ان کا ریکارڈ جو ہے تھا رجسٹر پر نہیں ہوتا۔ کان کنی ایکٹ مجریہ 1923 کے تحت چیف انسپیکٹر آف مائنز تمام ریکارڈ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اور یہ اس کی صوابدید پر ہے، یعنی اس کی رائے پر منحصر ہے یہ بات کہ وہ اس ریکارڈ کی تفصیلات ظاہر کرے یا بالکل نہ کرے۔ یہ دیکھیں اس کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ رجسٹر دکھانا چاہے تو دکھائے، نہیں تو نہ دکھائے تو کوئی بات نہیں۔ پاکستان نے آج تک بین الاقوامی ادارہ محنت ILO کے مائنرز ہیلتھ اینڈ سیفٹی کنونشن مجریہ 1995 اور 2006 کے مائنرز گائیڈ لائنز کی توثیق تک نہیں کی، یعنی ایک نے بین الاقوامی سطح پر قوانین بنے ہیں 1995 میں اور 2006 میں، تو پاکستان نے اس کی یہ تو اس کے سائن تک نہیں کیے ہوئے۔ البتہ یہ بچوں پیراگراف میں نے اوپر آپ کو بتانا تھا کہ یہ بچوں پیراگراف ہے A، یہ B، اور یہ C، اور یہ D۔ اب ہم D پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ نیچے جا کے جو سوالات آئیں گے وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سے پیراگراف میں کون سی بات ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ البتہ خیبر پختونخوا مائنرز ایکٹ 2019 یقیناً ایک اہم کاغذی پیش رفت کہی جا سکتی ہے۔ یعنی کاغذوں پہ ہی ہوتا ہے سارا کچھ، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جو انسپیکٹر ہے وہ اگر نہ دکھانا چاہے تو نہیں، اور ڈیلی ویجز کا اندراج ہی نہیں ہوتا، جو روزانہ کی بنیاد پر مزدور رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو اس دن کا معاوضہ دے کر ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہ بیچارے چاہے اندر مر جائیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔
اس ایکٹ کے تحت کان کنی کی کم سے کم قانونی عمر 18 برس ہونی چاہیے۔ ہر کان پر لازمی طبی سہولتیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ذرا یہ کہاں ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے کہیں۔ ہر کان کن کا سال میں کم از کم ایک بار طبی معائنہ لازمی ہے۔ دیکھیں ذرا وہاں پر ہوگا کان کنی میں، وہاں کا وہ ہسپتال اور طبی معائنے اور ڈاکٹر۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس ایکٹ پر عمل کیسے ہو۔ ان حالات میں مچھ میں جن 11 کان کنوں کے گلے کٹے، اگر یہ بہیمانہ واردات نہ بھی ہوتی تو غالب امکان ہے کہ وہ کسی نہ کسی حادثے کا لقمہ بن جاتے۔ مچھ بچو بلوچستان میں ہے ایک کان کی جگہ، تو وہاں پر کوئی ان کو آدمیوں کو ویسے ہی گلے کاٹ کے مار گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بہیمانہ واردات نہ ہوتی، بہیمانہ جانورانہ، بہیم کہتے ہیں جانور کو، یعنی جانور جس طرح اچک لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، تو اس طرح کی واردات نہ ہوتی تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حادثے کا لقمہ بن جاتے، یعنی انہیں کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا کان میں اندر۔ کہنے کو پاکستان کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چھٹا عالمی ملک ہے، مگر کان کنوں کے تحفظ کی فہرست میں شاید 60ویں نمبر پر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ جو بین الاقوامی سطح پر رولز فالو کرنے ہیں کان کنی کے، ان کے لحاظ سے جو کان کنوں کو تحفظ دینا ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ 60ویں نمبر پر بھی نہیں۔ شہروں سے دو پہاڑوں اور لکودک میدانوں کے سناٹے میں، شہروں سے دور بچوں، شہروں سے دور پہاڑوں اور لکودک میدانوں کے سناٹے میں زیر زمین کام کرنے والی اس مخلوق کی چیخ بھی کسے سنائی دے گی؟ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو کہ یہ کس کو پتہ چلے گا، کون اندراج کرے گا، کون طبی سہولت، وہاں کون ہاسپٹل بنوائے گا، اور کون یہ ریکارڈ رکھے گا کہ یہ آدمی ڈیلی ویجز کا تھا یا یہ آدمی مستقل ملازم تھا۔ آئیے اس کے سوالات پر غور کرتے ہیں۔ اچھا بچے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ABCD پیراگراف ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کون سی وہ کس پیراگراف میں ہے۔ تو یہ دیکھیے سوال پڑھیے، نیچے دیے گئے جملوں 7 تا 15 کو غور سے پڑھیے، اس عبارت کی نشاندہی کیجیے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کس عبارت میں بتایا گیا ہے؟ مرے پہ سواں درہ، یعنی یہ کون سے پیراگراف میں دیا ہے؟ تو میں نے تو بچوں یہ جب آپ سولو کر لیتے ہیں تب بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ میں نے سولو کیے ہوئے ہیں، لیکن آئیے میرے ساتھ چیک کیجئے، یہ تو بہت آسان آپ کو لگے گا کہ مرے پہ سواں درہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، سی میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھو بیٹا، سی دیکھو، سی مرے پہ سواں درہ، 7واں سوال۔ اسی طرح آپ نے ڈھونڈ کر، یہ تو آپ کو کیا کرایا مل رہا ہے نا، لیکن آپ نے اپنی دانش مندی سے اور کام نکالنا ہے اور اس کو سولو کرنا ہے اسی لحاظ سے، اسی طریقے سے۔ 8واں دیکھیے، کہنے کو کان کنی کی صنعت بھی سوشل سیکیورٹی کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ کس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی دیکھتے ہیں، میں نے تو سی لکھا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سی میں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ دیکھیں سی کے آغاز میں ہی لکھا ہوا ہے، کہنے کو کان کنی کی صنعت بھی سوشل سیکیورٹی کے دائرے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب 9 ہم کریں گے، نواں۔ نواں بچوں اس طرح لکھتے ہیں، نواں، ٹھیک ہے، 9۔ ہر کان پر لازمی طبی سہولتیں ہونی چاہیے، یہ بچوں ڈی میں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈی میں نے نوٹ کیا ہے یا نہیں۔ ہر کان پر لازمی طبی سہولتیں ہونی چاہیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ 9، یہاں سے میچ بھی کر لینا کہ میں 9 ہی کر رہی ہوں سالو، یہ 9، ہر کان میں لازمی طبی سہولتیں ہونی چاہیے۔ 10 بچوں 10واں کرتے ہیں، مگر کان کنوں کی اوسط عمر دیگر پاکستانیوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے، یہ کس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے؟ میں نے بی پر ٹک لگایا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بی میں ہے، یہ بی ہے بچوں، یہ 10واں ہے، مگر کان کنوں کی اوسط عمر دیگر پاکستانیوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ بچوں یہ بی میں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے بی میں صحیح لگایا ہے یا نہیں۔ 10واں دیکھ لیجئے بچوں، میں نے سالو ہی نہیں کیا، اور یہ ہوتا ہے آپ کی اوور کانفیڈنس، یہ سالو ہوا ہے، شکر ہے مل گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے بی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیراگراف کے اینڈ میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ دیکھیں یہ بھی ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے سالو کیا اور آپ کو مل نہ رہا ہو، مگر کان کنوں کی اوسط عمر دیگر پاکستانیوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔
اب یہی اسٹیٹمنٹ آپ نے جا کے 10ویں میں چیک کرنی ہے کہ کیا ہم نے صحیح سالو کیا ہے یا نہیں کیا۔ دیکھیں مجھے یہ ہو گیا تھا کہ یہ میں نے سالو ہی نہیں کیا، کیونکہ میں پورے بی پیراگراف کو ایک ہلکی سی دیکھ رہی تھی عام سی نظر سے۔ تو یہ 10واں ہے، مگر کارکنوں کی اوسط عمر دیگر پاکستانی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ تو یہ بچوں جب ہم سالو کر چکے ہوتے ہیں یا ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہماری خود اعتمادی اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنے دیتی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ 11واں بچوں آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی تودا بہت بڑا پتھر یا مٹی کا بہت زیادہ حصہ، کسی بھی وقت کوئی تودا گر کر مزدور کی زندگی درگور کر سکتا ہے، یعنی قبر میں کر سکتا ہے۔ گور قبر کو کہتے ہیں، سوری، قبر، اور درگور قبر کے اندر، قبر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے 11واں، اب میں نے بی پر لگایا، تو آئیے دیکھتے ہیں، دوبارہ بی پہ چلتے ہیں۔ جیسے 10واں تھا تو بی اوپر، یہ دیکھیں بیٹے، یہ 11واں بچوں شروع میں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی تودا گر کر، بچوں برفانی تودے بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں مٹی کے یا پتھر کے تودے ہوں، برفانی تودے گر کر بھی گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی تودا گر کر مزدور کو زندہ درگور کر سکتا ہے، یعنی کہ زندہ ہی وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ وہ تو گیا نیچے، جب وہ اس کے نیچے دب گیا تو اس کی تو قبر بن گئی وہ، ٹھیک ہے۔ یہ 11واں بچوں بی میں ہم نے ڈھونڈ لیے۔ 12واں دیکھیے، محنت کا سارا دن محنت کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ یہ اے میں بچوں میں نے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اے میں موجود ہے۔ بچوں تب آپ نے خود سالو کرنا ہوگا، یہ میں ایک ایسا بھی کروں گی جو آپ کے ساتھ مل کر سالو کروں۔ اے میں دیکھیں 12واں دیکھیے، 12واں، محنت کا سارا دن محنت کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ اب ہم 13واں کریں گے، 12ویں کو بھی چیک کرتے جائیں گے ساتھ ہی۔ محنت کش، یہ 12واں بچوں، محنت کش سارا دن محنت کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ آپ 13واں کریں گے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس ایکٹ پر عمل کیسے ہو۔ یہ بچوں میں نے ڈی میں سالو کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈی میں میں نے یہ کیا ہے، مگر یہ مشکل ہے کہ اس ایکٹ پر عمل کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ 13واں یہاں پر آپ نے دیکھ بھی لینا ہے، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 13واں نمبر میں نے یہ صحیح ہے، مگر مشکل یہ ہے، نیچے جا کے 13ویں کو چیک بھی کر لیتے ہیں۔ 13واں، مگر مشکل یہ ہے کہ اس ایکٹ پر عمل ہو۔ 14ویں پہ آئیں، کان کنی دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرکب اصطلاح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اے پیراگراف۔ یہ بچوں اے پیراگراف میں 14واں، دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرکب اصطلاح ہے۔ کان کا مطلب ہے، آگے پورا ڈیٹیلڈ میں نے کر دیا تھا کہ جو اس کا مطلب ہے، لیکن یہ یہاں تک جواب ہمارا آ جاتا ہے 14ویں کا۔ دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرکب اصطلاح ہے۔ کان کنی بچوں یہاں سے شروع ہوگا، کان کنی 14واں جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کان کنی دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرکب اصطلاح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، کان کنی سے شروع ہوتا ہے 14واں، اس کو ری چیک کرتے ہیں۔ ہاں جی، کان کنی دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرکب اصطلاح ہے، یہ اے پیراگراف میں ہے۔ 15واں بچوں، پھیپھڑے، گردے، دل بتدریج کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بی پیراگراف میں یہاں پر سالو کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بچوں بی پیراگراف ہے، جس میں سے 10واں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی ہم کو۔ بی آگے تک چلتا ہے، اور یہاں پر بی ختم ہوتا ہے، سی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک بی ہے۔ تو دیکھیے، کان کنی کے دوران اٹھنے والی دھول ذرات مضر سے گیسوں کے مرغولے پھیپھڑوں کا کام تمام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 15واں ہمارا یہی ہے کہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھیپھڑے، گردے، دل بتدریج کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے دیکھا تھا ایک اسٹیٹمنٹ تھی بھی بی میں، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ بچوں یہ 15واں ہے، وہ 15واں نہیں تھا، 15واں یہاں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب کام پورا مکمل بھی کر لیں تو تب بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ 15واں ہے بچوں، 15واں، اور وہاں پر وہ 15واں نہیں ہے جو میں نے 15واں لکھا ہوا ہے، یہ بچوں 15واں نہیں ہوگا، یہ غلط تھا۔ دیکھیں سالونگ میں جب آپ بار بار کرتے ہیں تو بھی آپ کے کچھ نہ کچھ کام غلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو 15واں پتہ چل گیا
کیونکہ میں نے پڑھا تھا ابھی پیراگراف، تو مجھے یاد آیا کہ یہ پیپر بتدریج یہ میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی، تو مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ دیکھ کر، یہ ہوتا ہے کام کو دوبارہ کرنا اور پھر اس کو ری چیک کرنا، اور اس میں سے آپ کی غلطی کا مکمل ایک نمبر کٹنے والا تھا، اور اس کے اوپر آپ کا قابو پا لینا۔ اب آپ کے سامنے تو میں قابو نہیں پا سکی، میرا ایک نمبر تو کٹ ہی گیا آپ کے سامنے، تو اگر آپ کا کٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک پیپر سالو کیا ہے، ایک پیپر کا کوئی ایک سوال، ایک میرے خیال میں ایک سوال ہے جو پیپر 1 کا ہم نے سالو کیا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے ہم نے کام۔ ہاں جی، پیپر 1 کا ہم نے ایک سوال سالو کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اسی طرح میری طرح غلطیاں نہ کیجیے گا، اور بہت غور سے اور سوچ سمجھ کر کام کیجیے گا۔ تو یہ اتفاقاً غلطی آئی ہے اور مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔